साल का वो भी बच्चा बैठा ही। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ जी कि सारे भाई खैर वफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरी दुआ है जी आप सबके लिए। आप सबकी दुआओं का तलबगार भी हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उस्ताद चौधरी नवीद जट, मीडिया ऑर्गेनाइज़र फैसलाबाद। दोस्तों आज हम लाइव हुए हैं कुछ कबूतर परवरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों के साथ। असू 2020 के लिए परपटाई से लेकर और कप्पों की तैयारी तक के हवाले से कबूतरों के रिलेटेड तमाम जो बातें हैं इंशाल्लाह दोस्तों को बताएंगे, समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कबूतरों की आँखों का जो वायरस है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, वो भी दोस्तों को बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, अभी व्यूवर्स आ जाएं थोड़े से, तो इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ करूंगा और दोस्तों को बताऊंगा, बाय डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह सारी बातें। जी अली गुजर साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली गुजर भाई, ठीक ठाक हैं? दूसरी बात यह है दोस्तों कि मेरी रिक्वेस्ट होती है आप सबसे, जितने भी मेरे प्रोग्राम देखने वाले होते हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि यार मेरे कोई भी वीडियो हो, कोई प्रोग्राम हो, आप दोस्तों के ताउन की ज़रूरत होती है मुझे। आपका ताउन कैसे मुझे दरकार है कि आप दोस्त जो है मेरी वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, आपका वॉल पेपर जो है वॉल के ऊपर आप अपने फेसबुक के उसके ऊपर शेयर कर दिया करें। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें शेयर करें। और जो चंद ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे ताल्लुक़ होता है, अच्छा ताल्लुक़ होता है, उनके साथ शेयर किया करें। तो और उनको रिक्वेस्ट किया करें कि यार ये जो पेज है या फेसबुक का आईडी है या ये वीडियो है, इसे यार आप अपनी वॉल के ऊपर शेयर करें, या जिन ग्रुप्स में वो होते हैं दोस्त उस ग्रुप में उस वीडियो को शेयर कर दें। इसी तरह अगर आप दोस्तों का मेरे साथ तावन रहा, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, मैं तलबगार जी सिर्फ इस चीज़ का हूँ कि आप दोस्त जो है ना मुझे बस इतनी सपोर्ट कर दिया करें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा मेरा जो फेसबुक का पेज है पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान, उसको आप लोग इसके अलावा मैं जो मुझे पता है, जितना मुझे इल्म है, मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन दोस्तों की जो है वो कोशिश करूंगा कि जो भी दोस्त का कोई मसला मसाइल है कबूतरबाजी के हवाले से, उसके अलावा भी अगर कोई मैं कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूंगा। कबूतरबाजी के हवाले से फैसलाबाद और फैसलाबाद से बाहर कोई भी शहर है, कोई भी सिटी है, वहाँ पर मैं प्रोग्राम्स करता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी बात जो है ना वो दोस्तों तक लेके पहुँचूँ। कोई भी अच्छी बात होती है कबूतरबाजी के हवाले से, किसी भी उस्ताद से जब मैं लाइव इंटरव्यू करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस इंटरव्यू के अंदर कोई एक आध चीज़ ऐसी पूछ लूं कि जो मेरे कबूतरबाज भाई जो हैं, कबूतर परवर भाई हैं, उनके फ़ायदे की कोई बात हो। जी अजमल जान भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे जो दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी वॉल के ऊपर और ग्रुप्स में मेरे लाइव प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि दोस्त जो है ना वो जितनी जल्दी व्यूवर्स आ जाएंगे, मैं उतनी ही जल्दी अपनी बात को है ना आगे बढ़ाऊंगा और आप दोस्तों को बताऊंगा आज के अस्सू 2021 के लिए कबूतरों की पर पटाई और तैयारी और खुराक के हवाले से कि कबूतरों को खुराक क्या देनी चाहिए पर पटाई के दौरान, कबूतरों की कैसे करनी है, किस तरीके से पर पटाई होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको भी बातें सुनने का, मुझे भी बताने का मज़ा आए, ताकि व्यूवर्स आएँ तो फिर मैं बताऊं और मुझे मज़ा आए कि मैं बातें बता रहा हूं दोस्तों को, और उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह वो बातें आपको पसंद आएंगी। इसके अलावा आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं कबूतरबाजी के हवाले से। अगर मुझे इल्म हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप दोस्तों को बताऊंगा, गाइड करूंगा कि जो भी मसला मसाइल आपका होगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा।
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں جو چیز بتاؤں گا, جو بات بتاؤں گا کبوتر بازی کے حوالے سے, انشاءاللہ 100% جو ہے نا انشاءاللہ وہ درست ہوگی. آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ دعا میں یاد بھی رکھیں گے, اور جب دعا میں آپ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ کوئی نہ کوئی اور بھی چیز لے کے آؤں گا. تو ماشاءاللہ سے ویورز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو جتنے بھی میرے دوست, میرے بھائی, میرے چاہنے والے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے پروگرام کو جو ہے نا وہ شیئر کریں, لازمی شیئر کریں تاکہ میں پروگرام کو جو ہے نا آگے بڑھا سکوں. تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسو 2021 پر پٹائی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا دوستو, اس میں آ جاتی ہیں دو چیزیں. اب پر پٹائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو چیزیں آتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. ایک چیز آتی ہے کہ بچے ہوتے ہیں, بچوں کی پر پٹائی آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو 6 پر کے ہوتے ہیں, 5 پر کے ہوتے ہیں, 7-8 پر کے ہوتے ہیں, ایک آدھا پار انہوں نے نکالنا شروع کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی بچوں کی پر پٹائی کی آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے پر پٹائی بچوں کی. مثال میں ایک دینے لگا ہوں کہ اگر بچہ 7 پر کا ہے, 7 پر کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, 3 پر اس نے بھی صاف کرنے ہیں, پچھلے پر جو ہیں اس نے صاف کر لیے ہیں, 7واں پر وہ نکال رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے آگے والے جو 3 پر ہیں نا, 3 پر آپ نے کھینچ دینے ہیں. آگے والے 3 پر کھینچ دینے ہیں جو بھی صاف کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد جو اس نے ایک پر نکالا ہوگا, تھوڑا سا اتنا سا پر نکالا ہوگا, اس کے ساتھ ایک پر ہوتا ہے فل اس نے پورا کیا ہوتا ہے, بچے نے پر پورا کیا ہوتا ہے, ایک وہ پر آپ نے چھوڑ دینا ہے, اور ایک جو وہ پر نکال رہا ہے اس کو چھوڑ دینا. یہ 2 پر آپ نے چھوڑ دینے, باقی پیچھے سے آپ نے سارے پر کی جو ہے نا وہ پٹائی کر دینی ہے, پیچھے سے سارے پروں کی پٹائی کر دینی ہے. اب اس میں چیز میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اور. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری پر جو ہے نا A to Z پٹائی کر دیتے ہیں, مطلب کہ پہلے پر سے لے کے پیچھے بغل کے آخری پر تک کھینچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ میں پر پٹائی مطلب کیسے کرتا ہوں, اور اچھا سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ اگر آپ اس طریقے سے پر پٹائی کریں تو آپ کے کبوتروں کے جو پر ہیں نا وہ کمزور نہیں آئیں گے, اچھے پر آئیں گے, پر مرنے کا بھی ڈر کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف پہلے 10 پر جو ہوتے ہیں نا, پہلے 10 پر بغل سے آگے والے 10 پر جو ہوتے ہیں نا, صرف ان کی پٹائی کیا کریں, پہلے ان کی پر پٹائی کر دیں. جب 20 دن گزر جائیں, ٹھیک ہے, اتنے پر ہو جاتے ہیں تقریباً, ٹھیک ہے, اتنے نکال لیتے ہیں 20 دن میں. جب اتنے پر نکل آتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کیا کریں کہ بغل کے جو پر ہیں نا, بغل کے پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کھینچ دیں, اور ساتھ میں دم کے پر بھی کھینچ دیں, ٹھیک ہے. 20 دن کے بعد آپ نے یہ اس طریقے سے اگر آپ پر پٹائی کریں گے نا, تو جو پہلے 10 پر ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا وہ بھی پوری طاقت میں باہر آئیں گے. کبوتر آپ کا جو سر پر ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے پر میں کسی قسم کا فالٹ نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نر اور مادیے جب آپ پر پٹائی کر دیتے ہیں نا, نر اور مادیے ان کو علیحدہ رکھا کریں. پھر اس کے بعد آپ نے پر پٹائی کے دوران اور کون سی مطلب کہ حفاظتی تدابیر وہ بتاتا ہوں کہ نہانے نہیں دینا کبوتر کو. تقریباً آپ نے جب تک کبوتر اتنے پر نہ نکال لے, آپ کا کچھ لوگ کہتے ہیں سوئے نکال لے ہیں جی ابھی, ٹھیک ہے, تو جب تک اتنے نہ نکال لے تب تک کوشش کریں کبوتروں کو نہانے نہ دیں. اس سے آگے دیکھیں اسو میں سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں کریچ کا. کبوتر جو ہوتے ہیں نا وہ کریچ پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے کوشش آپ یہ کریں کہ کبوتر جو ہے نا ان کو پہلے نہانا جو ہے نا شروع کروا دیں. برتن کھلے رکھیں, پانی کھلا رکھیں, تاکہ پر پٹائی سے پہلے ہی آپ نا ان کبوتروں کو نا نہلانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے کہ جو اوپر والی پریاں ہوتی ہیں نا, اوپر والی پریاں, میں ابھی کبوتر پکڑتا ہوں, تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کن پریوں کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کو بھی شاید سمجھ رہے ہوں گے. اوپر والی جو پریاں ہوتی ہیں نا, بریک پریاں ہوتی ہیں جو, ان کو کھینچ دیا کریں. 5 پریاں جو ہے نا, 5 پریاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کھینچ دیا کریں, کیونکہ سب سے زیادہ پرواز کو وہ 5 پریاں ہی متاثر کرتی ہیں.
جب وہ کبوتر 5 پریوں میں سے پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، جھاڑنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس وقت ہی کبوتر جو ہے نا وہ پرواز نہیں کرتا، اور اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، کبوتر کو اڑاتے ہیں، کبوتر آسمان میں جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے کبوتر آپ کا ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اصل میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی آتا ہے کبوتر ضائع ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ کبوتر کریچ میں ہوتے ہیں۔ کچھ دوستوں کو علم نہیں ہوتا کہ کبوتر کریچ آ چکا ہے، مجھے سے اڑانا چاہیے یا نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم اڑاتے ہیں کبوتر کو، ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کبوتر ٹھیک ہے، پر ٹھیک ہیں جی، پورے ہیں، اس کے اوپر والے پر ٹھیک ہیں، لیکن ہم اس کے نیچے والے پر اور اوپر والے پر دونوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں میں سے کریچ پڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کریچ ہوتا ہے تو پھر جب وہ زور لگاتا ہے، ایک اوپر سے جسم کچا ہو جاتا ہے، کبوتر کا اسو میں جسم کچا ہو جاتا ہے، جیسے انسان کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سان اور بھادوں، یعنی اگر میں پنجابی میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ سون بھادروں 2 مہینے، ٹھیک ہے، اس میں انسان جو ہوتا ہے نا اس کا خون پسینہ بھی ایک ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ پرندے ہیں، جاندار ہیں، ان کا بھی خون پسینہ ایک ہوا ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کبوتر جو کریچ پڑ جائے نا، نیچے سے پروں پہ کریچ پڑ جائے یا اوپر سے پروں پہ کریچ پڑ جائے، اس کو نہ اڑائیں۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتے، 10 دن لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن لگتے ہیں، یہ پر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ آ چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلے میں نے اب دیکھیں 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک، آپ نہلائی دے دیں، سب سے زیادہ کبوتروں کو جتنا آپ نہلائی دیں گے اتنی جلدی کبوتر کریچ پڑے گا اور اتنی جلدی صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اوپر والی 5 پرییں کھینچ دیں پٹائی سے پہلے، ٹھیک ہے، پٹائی سے پہلے 20 دن لگتے ہیں، وہ پرییں جو ہوتی ہیں نا کمپلیٹ ہونے میں 20 دن لگتے ہیں تقریباً۔ اگر آپ پٹائی کرنا چاہتے ہیں کبوتروں کے پروں کی تو 15-20 دن پہلے وہ اوپر والی پرییں کھینچ دیں، تاکہ وہ کبوتر دوبارہ ان پریوں کو نہ گرائے۔ اس کی وجہ سے آپ کے کبوتر کی پرواز جو ہے نا اس میں کمی نہیں آئے گی۔ جو نیچے والی پرییں ہوتی ہیں نا، چھوٹے والے پر ہوتے ہیں جو نیچے بغل کے نیچے والے ہوتے ہیں، وہ جلدی آ جاتے ہیں، وہ 10 سے 15 دن 12 دن اتنے کا ٹائم لگتا ہے، وہ پر جلدی آ جاتے ہیں، وہ کوئی پرابلم والی بات بھی نہیں ہے اتنی، وہ کبوتر اڑ بھی جائے تو واپس بھی آ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے اوپر والی پریوں کا، جب وہ کبوتر پرییں گرا دیتا ہے نا تو پھر کبوتر اپنی پرواز بھی کم کر دیتا ہے، اگر زبردستی کریں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پر پٹائی کرنی ہے، کتنے پر پہلے آپ نے کھینچنے ہیں، بعد میں کتنے کھینچنے ہیں، کس طریقے سے کھینچنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتایا۔ اس کے بعد کریچ کا بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے کبوتروں کو کریچ سے محفوظ رکھ کے اڑانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی وہ پرییں کھینچ دیں، پھر آپ کے کبوتر جو ہے نا وہ کریچ کم پڑیں گے، کبوتر اڑ بھی جائیں گے آپ کے آسانی سے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پر پٹائی کے دوران آپ نے خوراک کیا دینی ہے کبوتروں کو۔ کبوتروں کی خوراک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میرے ماشاءاللہ کافی سارے ویورز ہیں، پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا پروگرام اپنی وال کے اوپر شیئر کریں، تاکہ اور بھی جو کبوتر پرور بھائی ہیں وہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی پسند آئیں گی، یار ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو نہیں ان چیزوں کا علم ہوتا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو علم بھی ہے ان چیزوں کا، پتہ بھی ہے، شاید مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہو، لیکن مجھے جتنا کا پتہ ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں دوستوں سے۔ کوشش کریں پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی دوست جو ہے نا وہ پروگرام دیکھ سکیں۔ اچھا دوستو، اب میں بتاتا ہوں آپ کو خوراک کے حوالے سے، کبوتروں کو خوراک کیا دینی ہے۔ جب آپ پر پٹائی کر دیتے ہیں تو کبوتروں کو خوراک کیا دینی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں جب بھی میں نے کبوتروں کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے نا تو میری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے میں کیا کہتا ہوں، روٹی کے بھورے کا ناشتہ جو ہے نا کبوتر کو لازمی کر دیں، چاہے آپ پٹائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بریڈر کبوتر ہیں یا آپ کے پروازی کبوتر ہیں، بریڈرز کو بھی روٹی کے اگر آپ بھورے ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ بچے جو ہے نا اچھی حالت میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ پل جائیں گے۔ بہت سارے دوست یہ بھی گلہ شکوے آج کل آ رہے ہیں کہ یار بچے نہیں پلائی ہو رہے، بچے پال ہی نہیں رہے، مر جاتے ہیں، اتنے ہو کے مر جاتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو جب آپ روٹی کے بھورے کا ناشتہ دیں گے نا کبوتروں کو، ٹھیک ہے نا، وہ آگے بچوں کو چوگ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ مفید ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بھی۔ اچھا تو دوستو، پر پٹائی میں اہم بات ہے یہ، اگنور نہ کرنا اس چیز کو، کہ روٹی کے بھورے لازمی کر دیں۔ اگر آپ کے پاس 25-30 کبوتروں کی آپ نے پر پٹائی کی ہے نا، 1 سے 2 روٹی کے بھورے لے لیں، ان کو روٹی کے بھورے کر لیں، کبوتروں کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بھی گزر جائے گا، کبوتروں کو آپ روٹی کے بھورے ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر کمزور نہیں ہوں گے۔
صبح اگر آپ ناشتہ روٹی کے بھونوں کا دیتے ہیں نا، چاہے سادہ دے دیں روٹی کے بھورے، چاہے دیسی گھی کے بنا کے دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سادہ روٹی کے بھورے بھی ڈال دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوستو اب میں آپ کو دانہ بتاتا ہوں کہ دانہ آپ نے کیا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چنے، جسے کچھ لوگ کہتے ہیں بریک چنی، ٹھیک ہے، وہ لے لیں۔ گندم لے لیں۔ اس کے بعد مکئی لینی ہے آپ نے، دادڑ جو کٹی ہوئی پسی ہوئی ہوتی ہے نا مکئی، وہ والی لے لیں، ثابت نہ لیں، اور مکئی کا استعمال کم کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ مکئی استعمال سے نا زہر بات کا جو ہے نا پرابلمس کافی ہو جاتا ہے، گلے میں زہر بات کا یا پوٹ میں زہر بات کا۔ استعمال کریں لیکن تھوڑی کریں۔ اچھا، اس میں ایک اہم چیز بتاتا ہوں آپ کو، اس میں دو آئٹمیں تو بہت اہم ہے نا دانے میں، ایک چنے، دوسرا سروں، یہ دو چیزیں اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ باجرے کا تو بائیکاٹ ہی کر دیں، اگر میں مشورہ دوں آپ دوستوں کو تو باجرے کا تو بائیکاٹ ہی کر دینا، جس طرح سے یہ انہوں نے یہ ذخیرہ اندوزی کر کے اور بلیک میں یہ باجرہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 40 روپے 35 روپے کلو میں لے کے آج 80 روپے 90 روپے کلو میں یہ فروخت کر رہے ہیں۔ میں نے تو خیر باجرہ بڑی دیر کا چھوڑ دیا، میں تو نہیں ڈال رہا کبوتروں کو، پرانا کوئی پڑا ہوا تھا تھوڑا سا، تو میں ابھی آپ کو دانہ کہیں گے تو دکھا بھی دوں گا کہ میرے دانے میں باجرے کی تعداد بہت کم ہے۔ بہت زیادہ بیماریاں اس باجرے کی وجہ سے آپ کے کبوتروں کو درپیش آتی ہیں، خاص کر جیٹ میں، اور اس کے بعد جیٹ کی پھڑتے ہوں یا اسو کی پھڑتے ہوں، ان دونوں موسموں میں باجرہ بند کرتے ہیں۔ آپ کے کبوتر ضائع کم ہوں گے، آپ کے کبوتر جو سڑ جاتے ہیں کم سڑیں گے۔ بڑی اچھی ٹپیں دے رہا ہوں آپ دوستوں کو، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، بڑی اچھی ٹپیں دے رہا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میرا دوست کوئی بھی کمنٹس کر کے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی رائے دے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں بیٹھا ہوں، باجرہ بالکل ہی بند کر دیں۔ اس کے بعد مٹری لے لیں تھوڑی سی، چنے، مٹری، سروں، گندم، مکئی، یہ چیزیں لازمی ہیں، اور صبح کے ٹائم روٹی کے بھونوں کا ناشتہ، یہ چیزیں آپ نے لازمی اپنے کبوتروں کو ڈالنی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کے پر کمزور نہیں آئیں گے، بالکل فٹ کبوتر ہوں گے، کبوتروں کو کمزوری نہیں ہوگی، آپ کو اڑانے میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے کبوتر سر پر ہو جاتے ہیں نا آپ کے کبوتر، تو آپ لوگ صفائی کرتے ہیں، کبوتروں کو کہتے ہیں جی کہ اندر سے صاف کر لے، ان کے کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تاکہ کبوتر کو جو ہم خوراک دیں یا اڑائیں تو اسے کوئی مسئلہ نہ آئے، خوراک دیں تو جلدی ہضم کرے، خوراک دیں تو اسے لگے کبوتر کو۔ وہ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے طریقے سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ زینٹل استعمال کرتے ہیں، زینٹل کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، 1.5 لیٹر بوتل میں، پانی کی بوتل میں ایک وہ شیشی جو ہوتی ہے زینٹل کی، لوگ وہ ڈال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح کے ٹائم نہار پیٹ 10 15 20 سی سی سرنج کے ساتھ دے دیتے ہیں زینٹل، اور کچھ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی دانہ ڈالنے کے بعد پیاسے رکھ کے کبوتروں کو، ٹھیک ہے، 1 لیٹر پانی میں یا 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر پانی میں وہ ایک شیشی مکس کر کے پیاسے رکھ کے کبوتروں کو پلا دیتے ہیں، وہ اس طرح بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، دیسی ٹوٹکے اب ہر کسی کے اپنے ہیں کہ کوئی کس طرح صفائی کرتا ہے۔ لازمی کریں صفائی، کبوتر نکالنے سے پہلے، کبوتر اڑانے سے پہلے کبوتروں کی ایک بار صفائی لازماً کریں۔ اچھا، دوسری ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کبوتر جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کو کوشش کریں کہ پہلے سے ہی باہر نکالنا شروع کر دیا کریں، سر ہونے سے پہلے ہی۔ یہ بات زیر غور ہے، مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کبوتر لے کے آتے ہیں، نئے کبوتر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے چھت دیکھی نہیں ہوتی، اڑے نہیں ہوتے، ان کو اندر ہی پنجروں کے اندر ہی بند کیا ہوتا ہے، اندر ہی ان کو پٹائی دے دیتے ہیں پروں کی، اور اندر ہی جب وہ مکمل طور پہ سر ہوتے ہیں پھر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اور جب کبوتر مکمل سر ہوتا ہے نا، میری یاد رکھیے گا یہ بات کہ جب کبوتر نیا سر پر ہوتا ہے نا اور دانہ خوراک اچھی کھائی ہوتی ہے تو وہ کبوتر پورے زور میں ہوتا ہے، پوری طاقت میں ہوتا ہے، وہ مزے میں ہوتا ہے، کبوتر جشیلا بن جاتا ہے وہ کبوتر، ٹھیک ہے نا، اس کا دل کرتا ہے میں اڑوں۔ اور جب ہم نئے کبوتر باہر نکالتے ہیں نا، ایسے جشیلے کبوتر ایسے جب اڑتے ہیں نا، ایک دم سے اڑتے ہیں، آسمان میں جاتے ہیں، گھر کا تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی کسی سائڈ پہ چلا گیا، کوئی کسی سائڈ پہ چلا گیا۔ کبوتر زیادہ گم اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے چھت دیکھی نہیں ہوتی، کبوتروں نے اڑ کے بیٹھے ہوتے نہیں ہیں وہ کبوتر،
ٹھیک ہے. ایک دم جب ہم باہر نکالتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاس سے کوئی چیل گزر گئی، جال کے پاس سے چیل گزر گئی، بیری گزر گئی، اس طرح کی کوئی چیز گزری، کبوتر ڈر کے اڑ گئے. دل کرے پاس سے بلی گزر گئی، ڈر کے اڑ گئے. یا چھت کے اوپر شاپر پڑا ہے یا بچے آ جاتے ہیں چھت کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ شاپر ہوا میں ہلا تو اس سے ڈر کے اڑ گئے. اور جب ایک دم کبوتر اڑتا ہے نا، کیونکہ اس وقت وہ زور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نئے پارا لگے ہوتے ہیں اس کو، وہ زور میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جی جا ہی رہا ہوں آسمان میں. پھر اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے گھر میں کس جگہ سے اڑا تھا، کدھر جانا میں نے. تو کوشش کیا کریں کبوتروں کی جب آپ پر پٹائی کرتے ہیں نا، ایک دن نر جو ہوتے ہیں ان کو باہر نکالیں، باہر سین کے اندر ان کو روٹی کے بورے ڈالیں صبح کے ٹائم. ایک دن مادیوں کو نکال لیں، ایک دن نر کو نکال لیں، دونوں کو باری باری نکال کے ان کو روٹی کے بورے ڈالیں. ایک تو وہ چھت بھی باہر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم بھی سپینڈ ہو جاتا ہے، کبوتروں سے پیار بھی ہو جاتا ہے آپ کو، کبوتر کو بھی آپ سے پیار ہو جاتا ہے، کبوتروں کو بھی پیار ہو جاتا ہے اپنے مالک سے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. میرے پاس خود ایسے پرندے ہیں بہت سارے کہ جب میں روٹی کے بھورے کر رہا ہوتا ہوں تو وہ میری جھولی میں آ جاتے ہیں، میرے ہاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں. عادی ہو گئے ہیں نا کبوتر، ان کا ڈر، ان کا جو ڈر ہوتا ہے وہی ختم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کبوتر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کبوتر آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ کبوتر آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مرضی. اچھا اب دوستو، دوران پرواز پکی بھرتیں. اب میں آپ کو پکی پھڑتوں کی بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو کچی پھڑک کی بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ نئے کبوتر سار ہوتے ہیں نا، آپ کے جو آپ کے پرندے چھت پہ لگے ہوئے ہیں، پنجابی میں اگر بولوں تو گجے ہوئے کبوتر، ٹھیک ہے، اگر وہ کبوتر آپ باہر نکالتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ ان کو 8-9 بجے باہر نکالیں. صبح سرگی، صبح کے ٹائم کبھی نہ نکالنے باہر، ٹھنڈ میں کبھی بھی باہر نہیں نکالنا. 9 بجے نکال لیں، 8 بجے نکال لیں، 10 بجے نکال لیں، ان کو باہر نکال لیں. 10 سے 15 دن اوپر جال کے اوپر بیٹھیں دھوپ میں، ٹھیک ہے. پھر یہ خود ہی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سر پر نئے ہوئے ہوتے ہیں یہ پرندے، ٹھیک ہے. تو جب یہ نئے سار آتے ہیں نا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خود ہی اڑتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، تو خود ہی بیٹھ جاتے ہیں. 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا کے، کوئی گھنٹہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا، جب آپ پھڑکیں لینا شروع کرتے ہیں نا، 10 دن کے بعد پھڑکیں لینا شروع کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کبوتروں کو بغیر پانی دیے آپ نے اڑانا ہے، بغیر پانی دیے اڑانا ہے. اور ایک اہم بات اور بتا دوں آپ کو، حیرت ہوتی ہے مجھے بعض دفعہ، لیکن چلیں اگر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. دانا جو ہے نا، دانا جو ہے دوران پرواز، پھڑکیں جب آپ نے لینی ہے نا، ان پھڑکوں کے دوران دانا کیا ڈالنا میں آپ کو یہ بتا دوں. میں اپنا طریقہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے. باقی بھی استاذہ کرام ان کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو ان کا طریقہ کار. مجھے تقریباً 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں شوق کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. میں نے دوران پرواز کبھی کبوتر کو باجرہ نہیں ڈالنا دور کی بات ہے، میں سنگھاتا بھی نہیں ان کو، قریب سے بھی نہیں گزارتا باجرہ ان کی دوران پرواز. یعنی کہ جب میں پھڑکیں لیتا ہوں تیاری کے لیے کبوتروں کی، تو میں ان کا باجرہ بالکل بند کرتا ہوں. تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ دوران پرواز چاہے جیٹ ہے، چاہے اسو ہے، چاہے بساک ہے، باجرہ نہ ڈالیں کبوتروں کو. اب ڈالنا کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی ڈالنا کیا ہے. تو پھر ڈالنا آپ نے یہ ہے، صبح کے ٹائم روٹی کے بھورے، اور دوپہر کے ٹائم دانا ڈالنا ہے 1 بجے 1:30 بجے. اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا آپ نے. آپ کو کبوتر پلٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا یار پلٹانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا کوئی حل بتا دیں، تو وہ یہی ہے جناب کہ 1 سے 1:30 بجے کبوتر کو آپ نے دانا ڈالنا ہے. دانا کیا ڈالنا ہے، باریک گندم ڈالنی ہے. میں اسے ممنی کہتا ہوں. اگر ہم فیصل آباد میں جو دوست ہیں دانے والی دکان پہ جاتے ہیں دانا لینے نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بریک ممنی دے دیں. میں بھی ممنی کہتا ہوں، دکان پہ جا کے میں کہتا ہوں بریک ممنی دے دیں. لیکن میں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ بریک گندم لینی ہے. ایک گندم ہوتی ہے موٹے دانے والی، ایک ہوتی ہے بریک دانے والی. کچھ لوگ کہتے ہیں مری ہوئی کنک، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ نے ڈالنی ہے. کوئی چیز نہیں اس میں شامل کرنی، نہ مٹری، نہ چنے، نہ مکی، نہ باجرہ، نہ سرسوں، کوئی چیز نہیں استعمال کرنا. جب آپ پھڑکیں لینا شروع کر دیں تو صرف ممنی ڈالیں ان کو. اور پہلے دن شاید نخرا کریں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، کھانا شروع کر دیں گے، روٹین وائز آ جائیں گے اپنے، ٹھیک ہے. اچھا، بغیر پانی دیے آپ نے اپنے کبوتروں کو اڑانا ہے. کتنی دیر اڑانا ہے، نیکسٹ سوال دوستوں کے ذہن میں ہوگا کہ کتنے دن بغیر پانی کے اڑانا ہے. جب تک آپ کا کبوتر
4 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک کی پرواز دینے شروع نہ کر دیں، 8 گھنٹے تک، یعنی کہ منیمم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ کو درکار ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے کی 3 پھڑکیں 4 سے 5 گھنٹے کی لازمی کبوتر دے دے آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 cc سے شروع کر لیں پانی دینا، یا 5 cc سے پانی دینا شروع کر دیں۔ اب اگر آپ کچی بھڑکوں میں کبوتروں کو پانی دے کے اڑاتے ہیں نا، 10 cc پانی دے کے اڑاتے ہیں، تو بعض دفعہ کبوتر کچا ہوتا ہے، وہ پانی جو ہوتا ہے نا اس کے کندوں میں، اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، کبوتر جو ہے نا پھول جاتا ہے، کبوتر اڑتا ہے، آپ کا بہادر کبوتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرانا ہوتا ہے، پروازیں اچھی دی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ایک اسی غلطی کی وجہ سے آپ کا کبوتر ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار کبوتر بڑا اچھا تھا، آیا نہیں، ضائع ہو گیا، بڑا دکھ ہوا۔ تو وہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ مالک کو خود نہیں سمجھ آتی کہ میرے کبوتر کو کیا ہوا ہے اور مجھے کبوتر کو کیسے اڑانا چاہیے تھا۔ آپ اگر صحیح طریقے سے کبوتر کو اڑائیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ یہ بے وفا نہیں ہے، یہ وفا ہی کریں گے۔ جو بے وفا ہے نا وہ تو پہلے دن ہی گیا، پہلے دن ہی تو دوسرے دن چلا گیا۔ تو جو وفادار ہے، جو آپ کو 5-7 پھڑکیں دے رہا ہے، یا 5-7 سال سے اڑ رہا ہے، یا 2-3 سال سے آپ کے پاس اڑ رہا ہے، تو وہ وفادار ہے، وہ بے وفا نہیں ہے۔ اس میں کہیں مالک سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ کا وہ پرندہ ضائع ہوا ہے۔ کچی بھرت میں آپ نے کبھی بھی کبوتر کو پانی دے کے نہیں اڑانا۔ جب آپ کا کبوتر جسم بن جائے، پانی اس کا خشک ہو جائے، جسم کا کندے بن جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کبوتر کو 5 cc سے پانی دینا شروع کریں، 10 cc تک لے کے جائیں، 10 cc لازمی دیں پانی کبوتر کو، ٹھیک ہے۔ صبح کے ٹائم اڑانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، صبح اڑانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی دے دیں، 10 cc سرنج کے ساتھ دیں، کنڈا نہیں آگے رکھنا، برتن میں ڈال کے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرنج کا عادی کرنا ہے، سرنج کے ساتھ پانی دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ کبوتر کو اڑا دیں۔ پہلے دن پرواز کم کرے گا، ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی شاید تھوڑی سی کم کر لے، لیکن تیسرے دن وہ اپنی روٹین میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، پانی چلانا شروع کر دے گا۔ جب اس کا پانی چلنا شروع ہو جائے گا، وہ کبوتر آپ کا جو ہے اچھی پرواز بھی دے گا، ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کی زندگی کرے، آپ کی قسمت خراب نہ ہو، یا اس کو پرندے کی قسمت نہ خراب ہو، ٹھیک ہے، کبوتر آپ کا 100% واپسی کرے گا۔ باجرہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، بڑی گندم ڈالنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پانی دینا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اڑانے سے۔ رات کو جس دن لاگا ہوتا ہے، رات کو بھی 8 بجے 10 بجے، ایک بار 8 بجے پانی دے دیں، ایک بار 10 بجے دے دیں، پکی بھرتوں میں بات کر رہا ہوں، پانی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے خوراک۔ خوراک کب دینی چاہیے؟ تو خوراک بھی آپ نے ایسی دینی ہے جب آپ کا کبوتر 4 گھنٹے سے لے کے اوپر جتنی مرضی پرواز دینا شروع کر دے، آپ کو پتہ چل جائے گا 7 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جب کبوتر جو ہوتا ہے نا پیلی بٹھیاں کے کرنا شروع کر دینا، یعنی اڑتا ہوا کبوتر جو ہے نا وہ اپنی چربی گرانا شروع کر دے، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وگ گیا کبوتر۔ کبوتر جدوں وگ کے آنا شروع ہو جائے نا، وہ دونوں خوراک لازمی دے دیو۔ اگر تسی انہوں خوراک نہیں دیندے تو وہ کبوتر تہاڈا پرواز گھٹا جائے گا، پھر تسی کہو گے کبوتر نہیں اڑدا، یار کبوتر دے اندر طاقت ہوئے گی تو کبوتر نہیں اڑدا ہے۔ تو خوراک جو ہے ہر کسی کی اپنا ایک طریقہ کار ہے خوراک دینے کا بھی، کیا کسی نے ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا وہ بیٹر پتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، یا فیس بک کے اوپر میسنجر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، مجھے میسج کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو خوراک بنانے کا طریقہ کار نہیں پتا، اگر اس کے استاد نے ابھی تک اس کو نہیں بتایا خوراک میں کیا ڈالنا ہے، کیا بنانا ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا وہ بھی دوست کو۔ تو طریقہ کار ہے ہر کسی کا اپنا۔ خوراک اتنی کہ بریک ہونی چاہیے، کہ بریک میدا ہونا چاہیے، کہ جیسے کبوتر کے اندر جائے اس کے اندر کھرنا شروع ہو جائے، راتوں رات ہضم، اس طرح اس کو بریک میدا کر لینا۔ آپ نے خوراک صبح کتنے بجے دینی ہے؟ ناگے والے دن صبح 8 بجے لازمی کبوتر کے پیٹ کے اندر وہ خوراک جو آپ بناتے ہیں نا وہ 8 بجے کبوتر کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ گولیاں بادام کی گریاں آپ نے کس طرح دینی ہے، کتنی مقدار ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ سٹارٹنگ میں 5 بادام کی گریاں جو ہے نا وہاں سے سٹارٹ کریں، 5 بادام کی گری فی کبوتر، ایک کبوتر کے لیے 5 گری بادام جو ہے نا وہ آپ نے بھگو دینے ہیں رات کو۔ اگر 7 کبوتر ہیں تو 35 گرییں، ٹھیک ہے۔ 2 سے 3 دن آپ نے یہ دینا ہے، ساتھ میں ایک کالی مرچ ضرور ایڈ کر لیا کریں، 2-3 دن نا کالی مرچ لازمی ایڈ کر لیجئے گا تاکہ وائبادی نہ ہو کبوتر کو۔ اس کے علاوہ پھر 2-3 دن کے بعد آپ نے 5 گرییں
اور بڑھا دینی ہے بادام کی، یعنی کہ فی کبوتر کے لیے 10 بادام کی گری لازمی کر دیں. اگر اس سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں تو ایز یو وش، اگر آپ اس سے زیادہ آپ کا کبوتر ہضم کر سکتا ہے تو ایز یو وش دیں، لیکن منیمم 10 بادام کی گرییں فی کبوتر کے لیے نا لازمی بھگویا کریں. اس کی خوراک بنائیں، خوراک بنا کے اس کی گولیاں بنا لیں. کچھ لوگ گولیاں بنا کے دیتے ہیں، کچھ لوگ روٹی کے اندر اس کو مکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا، جس طرح کسی کو بہتر لگتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف کہ کتنی مقدار آپ نے دینی ہے بادام کی گریوں کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے 10 گریاں بادام کی لازمی کر دینی ہے، لازمی دینی ہے کبوتر کو. آپ بادام دیں گے تو آپ کا کبوتر اڑیں گے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا. بہت کم کبوتر ایسے ہیں جن کو آپ خوراک نہیں بھی دیتے تو وہ اڑتے ہیں، ڈیلی اڑتے ہیں، گندم کے اوپر ہی اڑ جاتے ہیں اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اکیلی گندم ڈالتے جب وہ شام کی پروازیں دیے جا رہا ہے آپ کو. لیکن ایسے کبوتر بڑے کم ملتے ہیں آپ کو. پھر اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ جب آپ لوگ نسخہ لگاتے ہیں، کوئی میڈیسن لگاتے ہیں، اس میں جب آپ نے کبوتر کو خوراک دی ہوگی نا تو آپ کا کبوتر ضائع نہیں ہوگا. وہ کبوتر برداشت کرے گا اس میڈیسن کو، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی جو آپ نے اس کو دی ہوگی، جو آپ نے اس کو کھلایا ہوگا، تو وہ واپس ضرور آئے گا آپ کا کبوتر. ٹھیک ہے، اور اڑ کے آئے گا. اچھا دوستو، یہ تو ہو گئی خوراک کی بات. ٹھیک ہے، جس دن کبوتر اڑ کے آتا ہے اس کو آپ نے دانہ پانی جو پانی کے ساتھ سنبھال کرنی ہے. سنبھال کرنے کے بعد جب آپ کا کبوتر پانی مانگنا چھوڑ دے، پھر آپ اس کو وہ جو خوراک آپ نے بنائی ہوگی، چاہے وہ روٹی کے بوروں میں مکس کی ہے یا آپ نے گولیاں بنا کے رکھی ہیں، وہ گولیاں جتنی اس کے حصے میں آتی ہیں وہ آپ اس کبوتر کو دے دیں جب وہ پانی مانگنا ختم کر دے آپ سے. لیکن پانی تب تک آپ کبوتر کو لازمی دیں جب تک آپ کا کبوتر پانی آپ سے مانگ رہا ہے. جب کبوتر پانی مانگنا چھوڑ دے پھر اس کو خوراک دینی ہے. خوراک دینے کے بعد 5 منٹ کے بعد، خوراک دینے کے 5 منٹ کے بعد آپ اس کے آگے پانی رکھیں. ٹھیک ہے، پانی پیے کبوتر پیٹ بھر کے، اور 5-10 منٹ کے بعد جو بھی آپ نے دانہ ڈالنا ہے، کبوتر اڑ کے آیا بیٹھا ہوتا ہے نا، جو بھی آپ دانہ ڈال دیں، میں نے آپ کو بتایا ممنی بریک گندم، وہ اس کے آگے ڈال دیں، وہ کھائے. اگلے دن صبح کے ٹائم پھر 8 بجے آپ کبوتر کو خوراک جو اس کے اندر ڈالیں، اور دوپہر کو 1 سے 1:30 بجے دانہ کر دیں. اس سے زیادہ لیٹ نہ کیا کریں دانہ. اگر آپ زیادہ لیٹ دانہ کریں گے وہ زیادہ لیٹ ہضم کرے گا. پھر اگر کبوتر کو میڈیسن لگی ہوگی دوران بازی، دوران پرواز، تو وہ کبوتر ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ میڈیسن ایسی چیز ہے کہ وہ اندر جو دانہ ہوتا ہے نا اس کو زہر بنا دیتا ہے. اچھا، اب دوستو یہ تو ہو گئی اسو کی تیاری کے حوالے سے گفتگو. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو. اچھا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو آنکھوں کا وائرس آج کل جو ہر کھڈے میں ہی تقریباً آ چکا ہے. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آنکھوں میں وائرس آ گیا کبوتروں کی، تو اس کا کیا کریں. میں نے پہلے بھی ایک بار ویڈیو جو ہے فیس بک کے اوپر اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے لگائی تھی. خراب آنکھوں کا جو نسخہ تھا میں نے شیئر کیا تھا. 100 نہیں 1100% 1100% کامیاب ہے، کامیاب. میں خود کیا میں نے. ٹھیک ہے، میرے خود وائرس آ گیا تھا آنکھوں کا، تو میں نے وہ کیا تھا اور میرے پاس وہ بالکل اللہ کا شکر ہے بچے سارے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، بڑے کبوتروں کی تو کم ہی آنکھیں خراب ہوئی ہیں، لیکن بچوں کی سب سے زیادہ خراب ہوئی ہیں، اور زیادہ تر یہ وائرس آتا ہی بچوں میں اور پھر آگے بڑوں میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے کبوتروں کو آنکھوں کا وائرس آ گیا نا، کوتاہی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی. جس کبوتر کی آنکھ خراب ہو گئی ہے نا، 1 سیکنڈ سے پہلے اس کو اپنے کھڈے میں سے نکال لینا، اس کو اٹھا لینا وہاں سے. اگر آپ اس کو وہاں سے اٹھا لیں گے نا تو جو پیچھے پرندے ہیں نا کم از کم 80-90% محفوظ ہو جائیں گے، ان کو وائرس نہیں آئے گا آنکھ کا. اگر کسی ایک میں آنکھ کا وائرس آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اسی دن ہی اپنے تمام کبوتروں کو دیکھ لو، جس کی آنکھیں خراب ہیں نا اس کو وہاں سے اٹھا لو، اٹھا کے اس کو علیحدہ لے جاؤ. اس کا برتن پانی والا علیحدہ کر دو، دانے والا برتن علیحدہ کر دو. ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح سیپریٹ ہونا چاہیے کہ اس کو دوسرے کبوتر نظر نہ آئے، دوسرے کبوتر نہ نظر آئے اور دوسرے کو نہ نظر آئے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک انسان ہے نا، ہماری بھی آنکھوں کو وائرس آ جاتا ہے. پیچھے کا ہوا چلی ہے، کئی بار چلی ایسی ہوا کہ آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ نا کالا چشمہ لگا لو یار، تاکہ تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی دیکھے نا تو وہ وائرس اس کو کنورٹ نہ ہو. تو یہ وائرس ایسے ہی کنورٹ ہو جاتا ہے کبوتروں کا بھی. ٹھیک ہے، کہ کبوتر جب ایک ہی کھڈے میں بند ہوتے ہیں نا تو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور یہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے. اور جب یہ زیادہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے نا تو جو مالک ہوتا ہے نا، کبوتروں کا مالک ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک کو دوائی دوں، 2 کو دوں، یہاں پہ میں 100-50 کو کیا دوں یار.
تو اگر وہ کم تعداد میں ہوں گے نا تو وہ دوائی دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اس کا علاج کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور وہ کبوتر آپ کا بچ بھی جائے گا, اس کی آنکھوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب کرنا کیا آپ نے, میں آپ کو بتاتا ہوں. علیحدہ کرنے کے بعد, کبوتر علیحدہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, میتھاکلور ڈراپ ہے, میتھاکلور ڈراپ ہے میرے پاس. ابھی وہ کوئی پکچر وغیرہ نہیں پڑی ہے میرے پاس, ڈراپ پر نہیں پڑا یار, وہ اوپر دیکھنا پڑا, وہ لے کے آؤ, یاد آیا مجھے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی وہ آپ کو پتہ بھی ہوگا, بہت سارے دوستوں کو بھی, ٹھیک ہے. یہ میتھاکلور ڈراپ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. بے شک کوئی اگر دوست اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے ڈراپر ہے میتھاکلور, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو انگلش میں بھی دکھاتا ہوں, یہ ہے. تو اس کا جو ہے نا, یہ آپ نے لے آنا, کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا, کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ آپ کو مل جائے گا. میتھاکلور ڈراپ لے کے آنا. اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ استعمال کیا کرنا, میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ 2 ٹیبلٹ بتاؤں گا, دونوں میں سے ایک ہی یوز کرنی ہے, دونوں میں سے ایک, دونوں نہیں یوز کرنی, ٹھیک ہے. ایک ٹیبلٹ ہے کیومک, 250 mg کیومک ٹیبلٹ ہے, کیومک, QUIMC, کیومک ٹیبلٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی, وہ آپ لے آئیں. یا آپ لے آئیں ٹیری وڈ. اب کیومک ٹیبلٹ ہے آئی تھنک 18 روپے کی ہوگی, 17-18 روپے کی کیومک, ٹھیک ہے. اور جو ٹیری وڈ ہے وہ تقریباً 28 سے 30 روپے کی ہوگی, اتنے کی مل جاتی ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. اگر آپ کیومک لے کے آتے ہیں نا ٹیبلٹ, تو اس کے 4 حصے کرنے ہیں, 4 حصے کر لینے ہیں اس کے. جس بچے کی, جس کبوتر کی آنکھ خراب ہے نا, جس کی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی آنکھوں میں سوزش ہو گئی ہے, یہ پلکیں جو ہوتی ہیں نا اوپر والی پھول جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, آنکھوں میں گڈ آ رہی ہے, زہر باز ٹائپ گد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ آ رہی ہے. اب جس کی آنکھ میں گد آ رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی لینا ہے, ٹھنڈا پانی ہو, ٹھیک ہے. اس کو اپنے نا انگوٹھوں کے اور ساتھ نا, انگوٹھے کے ساتھ پانی لگا لیں. پانی لگا کے ایسے تھوڑا سا اگر آپ دبائیں گے نا, سائڈ سے ایسے کر کے دبائیں گے, وہ یہاں پہ آئے گا, اور انگوٹھے کے ساتھ ایسے کرنا ہے, ایسے, وہ گد باہر آنا شروع ہو جائے گی. اس کو آپ نے کر دینا صاف پانی کے ساتھ, ٹھنڈے پانی کے ساتھ صاف کرنا ہے. جب آپ وہ دیکھیں کہ آنکھ اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے, اس کو ایک کپڑا لیں جو ملائم ہو, اس کے ساتھ اس کی آنکھ کو کر لیں صاف, ملائم کپڑے کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک قطرہ ڈراپر کا ڈالنا ہے آنکھ میں, آپ نے کیومک ٹیبلٹ لے لینی ہے. اگر اس کے 4 حصے آپ کرتے ہیں تو چوتھے حصے میں سے ایک حصہ جو ہے آپ نے, مثال ابھی شام ہے تو شام کے ٹائم ایک دے دیں, اب صبح ایک حصہ پھر اس کو جو ہے نا آپ وہ اس کو دے دیں, ایک حصہ پھر, یعنی کہ آدھی ٹیبلٹ آپ نے دے دی بچے کو. جیسے ہی آپ رات کو دیں گے نا وہ چوتھا حصہ, اور ساتھ میں ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں گے, تو انشاءاللہ وہ رات صبح آپ دیکھیں گے تو آپ کو آنکھ صاف نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے اس کی آنکھ میں گڈ بھی کم ہوگی, پانی بھی خشک ہو چکا ہوگا. صبح پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پھر وہ جو ایک چوتھا حصہ کا جو ایک حصہ بچا ہوگا نا, وہ پھر آپ نے اس کو دے دینی ہے جس کی آنکھ خراب ہے. ساتھ میں ایک قطرہ آپ نے ڈال دینا ہے آئی ڈراپ میتھاکلور, آئی ڈراپ میتھاکلور ایک قطرہ آپ نے ڈالنا ہے. دوپہر کو پھر ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنا ہے. قطرے آپ نے ڈالنے ہیں 3 ٹائم, ٹیبلٹ صرف 2 ٹائم دینی ہے, ایک بار شام کو ایک بار صبح. اس کے بعد ٹیبلٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, بالکل بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ, میرے اللہ نے چاہا تو. آپ دیکھیں گے آپ کے کبوتروں کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ میں نے بتائی تھی ٹیری وڈ ٹیبلٹ, اور اب ٹیری وڈ ٹیبلٹ جو ہے اگر آپ نے وہ استعمال کرنی ہے تو وہ آدھی گولی جو ہے نا آپ نے شام کو دے دینی ہے, آدھی گولی صبح کو دے دینی ہے. اس کے بعد آپ کو میرا نہیں خیال ضرورت پڑے گی ٹیبلٹ دینے کی. صرف ڈراپ 2 سے 3 دن جو ہے نا وہ آپ نے ایک ایک قطرہ آنکھ میں لازمی ڈال دینا ہے. 3 دن صرف آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور ہمیشہ کے لیے آپ کے کھڈے میں سے نا یہ آنکھوں کا وائرس چلا جائے گا. آنکھوں کا وائرس نہیں آئے گا, ختم ہو جائے گا. جب آپ کے کبوتر جو پیچھے آپ نے علیحدہ کیے ہوں گے, ان کی آنکھیں آپ کو لگے کہ پرفیکٹ ہو گئی ہیں, 3 دن ہو گئے ہیں, ان کی آنکھیں خراب نہیں ہوئی ہیں, پانی خشک ہو چکا ہے, سوزش ختم ہو گئی ہے, گڈ نہیں آ رہی ہے, پھر آپ ان کو واپس اپنے کبوتروں میں چھوڑ سکتے ہیں. اس سے آپ کے دوسرے کبوتروں کو بھی نقصان نہیں ہوگا. تو پیارے دوستو, اس کے علاوہ اگر کسی دوست بھائی نے اگر کوئی پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اگر میں کوئی بات بھول گیا ہوں بتانا تو پھر نیکسٹ ٹائم سے ہی میں انشاءاللہ جب بھی کبھی دوبارہ لائیو ہوا تو میں ضرور بتاؤں گا. لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں,
میرے پروگرامز اچھے لگتے ہیں آپ کو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز لائیو پروگرام کروں، آپ دوستوں تک کبوتر پروری کے حوالے سے باتیں لے کے آؤں، تو میرے پروگرام کو شیئر بھی کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کو پجن سپورٹس پاکستان کے نام سے ہے، اس کے اوپر میری پکچر لگی ہوئی ہے، مونوگرام لگا ہوا ہے میرا، ٹھیک ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ میرا جو فیس بک کا پیج ہے وہ بھی پجن سپورٹس پاکستان کے نام سے ہے۔ ایک میرا پیج ہے جس کے اوپر میں نے انگلش میں لکھا ہوا ہے پجن سپورٹس پاکستان، اور ایک میرا یہ پیج ہے جس کے اوپر میں لائیو ہوں، اس پہ اردو میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے دو پیج میں نے کیوں بنائے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا ضرورت پڑے گی، تو پیچھے کے میں ایک دو بار گیا ہوں آؤٹ آف سٹی، سیالکوٹ میں گیا تھا، وہاں پہ میں نے لائیو پروگرام کرنے تھے تو میری آئی ڈی بلاک ہو گئی تھی، تو میں نے دوسرا پیج اس لیے بنایا کہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے میرے پیج کے ساتھ، میری فیس بک آئی ڈی کے ساتھ، اگر میرا ایک آئی ڈی بلاک ہو بھی جاتا ہے نا، تو میں دوسرا جو میرا آئی ڈی ہے نا میں اس کو یوز کر لوں گا۔ تو میرے دو پیج ہیں دوستوں، ٹھیک ہے، پجن سپورٹس پاکستان ایک انگلش میں لکھا ہوا ہے، ایک پجن سپورٹس پاکستان میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی آپ دوست ہیں میرا پروگرام دیکھنے والے ہیں، میرے پروگرام کو بھی شیئر کریں، میرے پیجز کو بھی لائک اور فالو کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے بس آپ دوستوں سے اسی پیار کی تمنا ہے، اسی کی طلب ہے مجھے کہ آپ دوست جو ہے نا مجھے سپورٹ کریں، اور سپورٹ اسی طریقے سے مجھے آپ کی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ میں جو مجھے علم ہوگا، جو مجھے پتہ ہوگا، جس طرح جو موسم آتا ہے کبوتر بازی کے حوالے سے، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ ویکسین جو ہے نا، ویکسین کبوتروں کی لازمی کیا کریں، کوئی بھی کر لیں، ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، گیلیمون کر لیں، اینڈی لسوٹا کر لیں، یا کوئی اور جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، لازمی ویکسین کیا کریں، خاص کر جب موسم چینج ہوتا ہے، جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسو کی تیاری کرنی ہے نا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو ویکسین ابھی سے کر دیں، اگر آپ کے پرندے ٹھیک ہیں تو ابھی سے کر دیں، کیونکہ آگے موسم جب چینج ہوگا، بارشیں ہوگی نا، تو آپ کے کبوتروں کو وائرس نہیں آئے گا۔ اور کوشش کیا کریں جب آپ ویکسین کر دیتے ہیں تو نئے پرندے شامل نہ کیا کریں، جب بھی آپ نیا پرندہ شامل کریں گے نا، نیا پرندہ جب بھی آپ شامل کریں گے، ہو سکتا ہے اس کو ویکسین نہ ہوئی ہو، وہ وائرس میں ہو، تو وہ پھر آ کے آپ کے کھڈے میں جو ہے نا گڑبڑ کر دیتا ہے۔ لو جی دوستو، میرا خیال ہے کسی بھی دوست بھائی نے اگر میرا خیال ابھی تک کوئی کویسچن نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بھائی کویسچن نہیں کرنا چاہتا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرا پروگرام پسند آئے تو شیئر لازمی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی استاد نوید جٹ، السلام علیکم جی۔